अभी हाजिर होता हूँ। भाई मैं बहुत थक गया हूँ। सब्र करो, हर सवाल का जवाब है यहाँ, क्योंकि मैं भी इसी घर का एक शागिर्द हूँ। शागिर्द हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त सुना तुमने। सलामु अलैकुम अल्लाह के बंदो, खुशामदीद। अल्लाह के बंदो, अस्सलाम वालेकुम फर्जंदे रसूल। दुरूद हो आप पर और आपके पाक आबा व अजदाद पर। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे मौला आपकी ज़ियारत के इंतज़ार में ना ही वक्त का पता चला और ना ही सफ़र की मुश्किलात का एहसास हुआ। अल्लाह की कसम मेरे मौला, मेरी हालत जनाब ईसा के आसमान पर जाने के बाद बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे उनकी हवारियों की थी। इंसान को उस वक्त उसकी कदर होती है जब वो उसको खो देता है। शुक्र है आपकी ज़ियारत नसीब हुई। तुमसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। अल्लाह रहम करे हसन इब्ने सईद आवाज़ी पर, जिसने तुम्हें दीने हक और हमारी विलायत से आशना फरमाया। मेरे मौला हसन इब्ने सईद जैसा ही मेहमान लाया हूँ मैं। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम मेरे जद जाफर इब्ने मोहम्मद की दुआओं में हो। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह रहम करे उस पर जो भटके हुए को हमारी विलायत की तरफ रहनुमाई करे। अस्सलामु अलैकुम आका। दुरूदो सलाम हो तुम पर ए हुर्रे ताई। अल्लाह तुम्हारी माँ पर रहम करे जिसने तुम्हें हुर नाम दिया, ताकि करबला के हुर और शहीद ताई की तरह इमाम वक्त की नुसरत करो और अपने आखिरी वक्त में तुमसे आखिरी सांस तक इस पर बाकी रहने का अहद लिया। कुर्बान जाऊं, कौन है आप? मैं फर्जंदे रसूल मोहम्मद बिन अली हूँ, अंबिया व औसिया के इल्म का वारिस और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूँ। सलवातो सलाम हो उन पर। फर्जंद रसूल, आपने माँ से किया हुआ वादा याद दिला दिया। मुझे ऐसा लगता था कि तलवार के बगैर वादा पूरा नहीं हो सकता। मैंने बेजा तलवार चलाई। ए हुर, तुम्हें अपने बाप की दुआओं से निजात मिली। अब वक्त आ चुका है कि तलवार को किनारे रखो और अपने वादे को पूरा करो। पहले इमाम वक्त को पहचानो, उनके हुक्म पर अमल करो। तो मुझे इजाजत दें, कुछ दिन मैं आपकी खिदमत में रहूं। जब तक मदीने में हो हमारे मेहमान हो। ये फख्र का मकाम है। तुम बहुत दूर से आए हो, जाओ आराम करो। हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाए। तशरीफ लाइए। मौला इजाजत दें। उन्होंने ऐसा राज बताया जो मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है? जाहिर है तुम्हें ताज्जुब का हक है, क्योंकि ये खानदान करामात का घराना है। इस खानदान पर एक खास रहमत है। ये लोग ताइद खुदा से हर किस्म के गुनाह और बुराई से महफूज है मेरे भाई। इसरार इलाही का खजाना जमीन पर इसके अमीन है। यही है इल्म पैगंबर के वारिस। कि ये एक ऐसे इमाम है जिनसे कभी कोई खता सरजद नहीं होती। ये उम्मत को अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि यही इनकी जिम्मेदारी है। इन पर अल्लाह का खास करम है। मुअफ्फक, मुझे साफ साफ बताओ, क्या उनके पास इल्म गैब है? तुम्हारा जवाब खुद इमाम की जुबानी देता हूँ। एक दिन शियों ने भी इमाम से यही सवाल किया था, तो उन्होंने फरमाया, सिर्फ खुदा ही है जिसके पास इल्म गैब है। इमाम जब भी कुछ गैब से जानने का इरादा करता है तो खुदावंद उसको बाखबर कर देता है। मेरे वालिद ने मेरे जद से रिवायत की है कि अल्लाह जब हमें इल्म गैब देता है तो हम जान लेते हैं, और जब नहीं देता तो नहीं जानते। वो हर शबे जुमा हमारे इल्म में इजाफा करता है और हमको सुलेमान नबी की तरह परिंदों की बोली अता की गई है, और हम हर इल्म से बाखबर हैं। तो अगर नबी की तरह हैं, तो क्या उनके पास मौजज़ा भी है? करामात कहना बेहतर है, क्योंकि मौजिज़ा नबूवत को साबित करता है, जो अंबिया से मखसूस होता है।
جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے دوسرے انبیاء جنہوں نے کرامات سے اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ انبیاء نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایسے امام اپنی امامت ثابت کرنے یا کسی مصلحت کی خاطر کبھی کبھی اذن خدا سے کرامات دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ فرزند رسول آپ پر بھی درود و سلام ہو۔ جب ہم ان کی زیارت کو گئے تھے تو لوگ ان پر فریفتہ ہو رہے تھے۔ اے جد بزرگوار، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا، اپنے بعد خدا کی طرف اپنے جانشینوں کو پہچانوایا اور خدا کے دین کو کمال تک پہنچایا۔ اے رسول خدا، میں عہد کرتا ہوں کہ مجھ پر جو لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے، ذرہ برابر اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ بار الہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی مشکلات کو حل فرما۔ رسول اور آل رسول کی ہمراہی جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، ان کو عطا فرما۔ میرے مولا، کوئی حدیث بیان کیجیے کہ جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہو۔ اے لوگو، جان لو کہ ہم خدا سے دور نہیں ہیں، اور جان لو کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی قرابت داری بھی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی حجت نہیں رکھتے۔ جان لو کہ اس کی اطاعت کیے بغیر اس سے قریب نہیں ہو سکتے۔ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور ہماری ولایت اس کے لیے فائدے مند ہوگی، اور جو نافرمانی کرے گا اسے ہماری ولایت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اے لوگو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے، خانہ خدا کا حج، اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ ممکن ہے ان 4 کاموں میں جھوٹ مل جائے، لیکن ہماری ولایت میں ہرگز جھوٹ نہیں ہے۔ مگر فرزند رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کے پاس مال نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جس کے پاس دولت نہیں تو اس پر حج واجب نہ ہوگا، جو بیمار ہے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جو مریض ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، لیکن ہماری ولایت واجب ہے۔ انسان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، صحت مند ہو یا مریض ہو، ہر حال میں ہماری ولایت واجب ہے۔ اے فرزند رسول، کیا قرآن پاک میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، قرآن میں آیا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ خداوند بخشنے والا اور مہربان ہے، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور تو اور ان کے پاس نبوت کے علاوہ پیغمبر کے تمام صفات اور کمالات موجود ہیں، لیکن توجہ رہے کہ ائمہ اور انبیاء صرف علم غیب اور کرامات تک محدود نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ان کی نبوت اور امامت پر دلیل ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اور عقیدے کو ان کی معرفت سے لبریز کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے کسی مرحلے میں غیر معصوم کو ہرگز جگہ نہ دیں، اور یہ بالکل وہی راستہ ہے جو اصحاب نے اپنایا تھا۔ صحیح اور غلط سمجھنے کے لیے یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید صحیح کہہ رہے ہو حر، رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ سوال کرتے اور چلے جاتے، یہی ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن جو سلمان اور ابو ذر کی طرح ناصر رسول بننا چاہتے تھے، وہ کچھ مدت تک ان کے نزدیک رہتے تھے تاکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کی طرح دوسروں کی مدد کریں، اور وہ لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مشکلات سے بھی باخبر رہے، کیوں کہیں دور جائے۔ یہی ابن مہزیار جو ابھی خوزستان میں اہواز کے لوگوں کی مدد کو آگے آئے، وہ ایک دن امام کی خدمت میں بھی آئے۔ اے میرے مولا، بولو ابن مہزیار۔ میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کو تحائف دینا ہے۔ میں خوزستان کے رہنے والوں کا سلام، شرعی رقوم اور تحائف لایا ہوں۔
مجھے اپنی رہنمائی کا شرف بخشیں۔ تحائف کے درمیان اس شخص کا مال بھی ہے کہ جس کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ جی ہاں اے فرزند رسول، اس نے اپنی موت کے وقت اپنی ساری دولت ہمیں ہدیہ کر دی اور وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بالکل ایسا ہی ہے، درست فرمایا آپ نے۔ اللہ نے مومن کے مال میں اس کے وارثوں کے لیے ایک حصہ معین کیا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس کا یہ کام صحیح نہیں ہے، سارا مال اس کا نہیں تھا کہ ہدیہ کر دے، لہٰذا ہم نے اس میں سے 1/3 لیا ہے اور باقی واپس کر رہا ہوں تاکہ تم اس کے وارثوں تک پہنچا دو اور شریعت کے مطابق ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ ایک حاجت ہے۔ کہو ابن مہزیار۔ میرے مولا آپ کی زیارت مسجد الحرام اور مسجد النبی میں عبادت کی خواہش میں تھوڑا وقت رکنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میرے مولا۔ وہاں لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے اور ہماری نگاہ میں بھی تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہیں رہ کر ہماری تعلیمات عام کرو اور شیعوں کے مسائل کی دیکھ ریکھ کرو۔ اے حر، خوبیوں میں ہمارے مولا جیسے بننے کی کوشش کرو تاکہ تم خود بھی ہدایت پاؤ اور دوسروں کی بھی مدد کر سکو۔ تمہیں معلوم بھی ہے ابن مہزیار نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، تم بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ امام اور ان کے دوستوں کی راہ کو سمجھنے کے لیے مامون اور اس کے ساتھیوں پر ایک خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے میں بہتر نظر آتی ہے۔ شاہ قاضی القضا کا واقعہ سنا ہے؟ پڑھو، سن رہا ہوں۔ جو حکم میرے آقا۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ منافق جس کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے، اس کے پاس صرف دنیا ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ جس کے پاس نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت، یہ بہت احمق ہے۔ تیسرا گروہ وہ جس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ان کو یہ نعمت مبارک ہو۔ اور چوتھا گروہ وہ جس کے پاس آخرت ہے۔ یہ وہ عقل مند لوگ ہیں جو اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اور بصرہ کا قاضی یحییٰ ابن اقسم ان لوگوں میں شامل ہے جو کافی ہے۔ امیر لشکر، کیا تمہیں نہیں پتا خلیفہ نے مجھے بصرہ سے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کچھ خبریں بصرہ سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ یعنی کہ بصرہ والوں نے مجھے رسوا کیا ہے، انہوں نے اپنی ہی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ آپ اندر جائیے، سب معلوم ہو جائے گا، سب کچھ۔ وزیر، تم نے یحییٰ بن اقسم پر لگی ان تہمتوں کی تحقیق کی تھی؟ کافی حد تک پتہ کیا ہے، شاید درست ہو، شاید یہ یقیناً یہ تہمت صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ اے کاش اقسم نہ ہوتا تو یحییٰ بھی نہ ہوتا، کاش عراق میں ابن اقسم کے قدم نہ پڑتے، کاش اقسم کا قلم دوات میں نہ ڈوبتا۔ وہی ہے جناب جس نے اچھائی اور برائی کی جگہ کو بدل دیا، اور نوجوان اس کی گندی نیت سے فرار کیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ظاہر ہے۔ افسوس، یہ کیا سن رہا ہوں؟ سرکار وہ